स्टोरीज फ्रॉम कुरान। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी दो बागों का मालिक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो बागों का मालिक। मक्का में जो अमीर सरदार थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत परेशान करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने इस्लाम को पेश किया तो जो मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत परेशान करते थे। वो अमीर थे तो उनको इस बात का बहुत गुरूर था। वो समझते थे कि हमारे पास तो सब कुछ है, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और वो गरीब मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जो भी मुसलमान हो जाते थे, उन जो मुसलमान ख़ासकर ग़ुलाम, उनके साथ वो बहुत बुरा सलूक करते थे। जो मक्का के सरदार थे, जो बहुत अमीर थे। कुछ लोग समझते हैं कि अल्लाह ने तो हमें दुनिया में ही सब कुछ दे दिया है, यहाँ अल्लाह ने हमें जन्नत ही दी है। जब अल्लाह ताला किसी को बहुत ज़्यादा नवाजते हैं, किसी के पास बहुत इल्म होता है, किसी के पास बहुत पैसा होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है और अल्लाह ताला हमें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये सब कुछ दिया है। क्योंकि हम तो अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हमें ये सब कुछ मिला है। यानी हम बहुत चहीते हैं अल्लाह ताला के, इसी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इतना अमीर बनाया है, हमें इतना इल्म दिया है, हमें दुनिया की हर नेमत अता की है। अब तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की भी ज़रूरत नहीं, और वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते। जबकि जो नेमत होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। जो भी अल्लाह ताला किसी को देते हैं या लेते हैं, हर चीज़ एक टेस्ट होता है, एक आजमाइश होती है, एक टेस्ट के लिए होता है कि अब बंदा क्या करता है। तो जब इंसान को नेमतें मिलती हैं तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्लाह के आगे रुजू करे और झुक जाए। जैसे फलदार जो एक एक दरख्त होता है जिस पे बहुत सारे फल लगे होते हैं, तो वो और ज़्यादा झुक जाता है। इसी तरह से जब इंसान को नेमत मिलती है, पैसा मिलता है, इल्म मिलता है, जो भी नेमत उसको दुनिया में मिलती हैं, तो उसे और ज़्यादा अल्लाह के आगे झुक जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना सब कुछ दिया है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते थे तो आपके पैर सूज जाते थे, तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा आपसे कहती थी कि आपके तो सारे अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं, फिर आप क्यों इतनी इबादत करते हैं कि आपके पैर सूज जाते हैं। तो वो कहते थे, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इन्हें अल्लाह ताला ने मुझ पे इतना रहम किया है, तो क्या मैं और ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? तो अल्लाह ताला जब भी हमें नेमत देता है तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करें। तो वो सोचते थे, जो जो मगरूर लोग थे, जिन्हें ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि अल्लाह ताला हमसे खुश हैं, वो सोचते थे कि अब तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की भी ज़रूरत नहीं, और वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते थे। यानी जब इंसान बहुत मगरूर हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरे इल्म की वजह से मिला है, मैंने इतनी मेहनत की इसलिए मुझे मिला है, तो उसके अंदर गुरूर आ जाता है। और जब इंसान के अंदर गुरूर आता है तो वो अंधा हो जाता है, फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, फिर वो अल्लाह की नाफरमानी भी करता है और नाशुक्री भी करता है। वो समझते हैं जो कुछ भी हमारे पास है वो हमने अपनी काबिलियत से कमाया है। यानी हमारे पास इतनी अक़ल है, हमारे पास इतना इल्म है, हमने इतनी मेहनत की है, हमने इतनी पढ़ाई की है, उसकी वजह से हमें ये सब मिला है। अपनी अक़ल से, अपने इल्म से कमाया है। ऐसे जो मगरूर लोग होते हैं वो ये समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने हम सब को ये क़िस्सा सुनाया। ये कुरान मजीद में सूरह कहफ में आया ये क़िस्सा। एक आदमी था, वो बहुत अमीर था। अल्लाह ने उसे 2 अंगूरों के बाग दिए थे। उसके पास 2 अंगूरों के बाग थे जिनकी बाउंड्रीज पर खजूरों के पेड़ लगे थे।
باغ بہت ہرے بھرے تھے۔ ان دونوں باغوں کے بیچ میں ایک نہر بھی تھی۔ اب امیجن کریں، دو انگوروں کے باغ جن کے آس پاس کھجوروں کے درختوں کی باؤنڈری ہے، اور ان دونوں باغ کے بیچ میں سے ایک نہر بھی جا رہی ہے۔ کتنے خوبصورت اور کتنا اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس کو ہر طرح کی نعمت ملی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس کو بہت غرور ہو گیا تھا، یعنی وہ بہت بڑی چیز سمجھنے لگا تھا اپنے آپ کو کہ مجھے اتنا کچھ ہے میرے پاس۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا۔ یعنی اس نے غرور میں آ کے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسے کبھی کچھ ہوگا۔ جب انسان غرور کرتا ہے تب اسے ایسے ہی لگتا ہے کہ جو یہ سب چیزیں وہ اسے کبھی چھن نہیں سکتی، لیکن اسے اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ ہر چیز دے سکتا ہے وہ 1 منٹ میں چیزیں لے بھی سکتا ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ مجھ سے کبھی نہیں چھنے گا، کبھی کچھ نہیں ہوگا اس کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی۔ اب اس نے کتنا بڑا کفر کیا، ایک تو ناشکری کر رہا تھا، اوپر سے اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی۔ یعنی جس کو قیامت کا یقین ہوتا ہے وہ کبھی غرور نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھے حساب دینا ہے۔ لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، پھر ایسا انسان ہی غرور کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ ہمیشہ ہی اس کے پاس رہے گا، یعنی جو یہ مال دولت جو کچھ بھی ہے اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وہ کہنے لگا، اور اگر میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس گیا بھی تو مجھے اس سے بھی زیادہ چیزیں ملیں گی۔ یعنی پہلے تو اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، پھر اس نے کہا کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو اگر میں اللہ کے پاس گیا تو وہاں بھی مجھے اس سے اچھا ملے گا۔ یہی انسان کو غرور ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے، اور ہمیں وہاں بھی سب کچھ ملے گا۔ تو اسی وجہ سے بندہ غرور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون جو تھا اتنا زیادہ غرور میں اندھا ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا تھا۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا، جبکہ وہ کتنا زیادہ سرکش تھا۔ تو کسی کو جب بہت زیادہ اگر مال اور دولت اور بچے اور ہر چیز ملتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہے، اس لیے اسے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اور جو غریب ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے اس لیے ان کے پاس مال نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب قیامت کے دن جو غریب لوگ ہوں گے وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب کسی کو امیر صرف اور صرف ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے، دیکھنے کے لیے بنایا ہے۔ کسی کا ہر ایک کا کوشچن پیپر ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ کوشچن پیپر دیا ہے۔ تو غریبوں سے غریب جو ہیں اگر وہ غریب ہوں گے اور پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ان کے اندر ایمان ہوگا، اللہ کی عبادت کریں گے، صبر کریں گے، تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور امیر اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اس میں سے اللہ کے غریب جو بندے ہیں ان کو دیں گے اور بہت زیادہ صدقہ زکوٰۃ کریں گے اور اللہ کے راستے میں اس پیسے کو لگائیں گے، تو پھر وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور اگر وہ غرور نہیں کریں گے اور ہر وقت اللہ کی شکر گزاری کریں گے۔ اس پر وہ بہت اترانے لگا۔ ایک دن وہ اپنے غریب دوست سے ملا۔ اس کا ایک دوست تھا جو بہت غریب تھا، وہ بہت امیر تھا، تو وہ اپنے دوست سے ملا اور کہنے لگا، میں تو ہر چیز میں تم سے زیادہ ہوں، ہر چیز میں میرے پاس پیسہ بھی ہے، علم بھی ہے، ہر چیز میرے پاس تم سے زیادہ ہے۔ اپنے دوست سے کہنے لگا، میری عزت بھی زیادہ ہے اور میرے ملنے والے بھی زیادہ ہیں۔ یعنی جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت بھی زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے، کیونکہ لوگوں کا کرائٹیریا دنیا کا یہی ہوتا ہے۔
جبکہ اللہ کی نظر میں زیادہ عزت دار وہ ہوتا ہے جو زیادہ تقوی والا ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، کون بہت خوبصورت ہے کون خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ صورت، شکل، مال یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے خود دی ہے تو اس کا تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ نے ہی دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے چیک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ملنے کے بعد کس کے اندر زیادہ تقویٰ ہے۔ تو جس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہے، جو اللہ کے نافرمانی سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ عزت والے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا والوں کی نظروں میں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کی زیادہ عزت کرتے ہیں وہ، لیکن دنیا میں بھی وہ لوگ جن کا کرائٹیریا صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے ان کی نظروں میں ایسے لوگ زیادہ اونچے ہوتے ہیں۔ جو آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، جو آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی نظروں میں بھی اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ غریب ہوں چاہے وہ امیر ہو، وہی اونچے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میری عزت بھی زیادہ ہے اور میرے ملنے والے بھی زیادہ ہیں، اپنے غریب دوست سے کہنے لگا۔ بس یہ کہتا ہوا وہ اپنے باغ میں داخل ہوا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے۔ مطلب اتنے بڑے بول بولنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو چیزیں ہیں میرے پاس یہ کبھی مجھ سے کوئی چھین سکتا ہے۔ اس کا اترانا اتنا بڑھ گیا تھا کہ کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قیامت آئے گی، یعنی جو کچھ بھی زندگی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یعنی قیامت کا بھی کفر کرنے لگا وہ، کفر یعنی انکار۔ اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی گیا تو وہاں بھی مجھے اچھا ہی ملے گا، کیونکہ دنیا میں بھی میرے پاس سب کچھ ہے۔ اسے لگا کہ دنیا میں سب کچھ ہے تو اگر میں اللہ تعالیٰ کے پاس بھی گیا تو وہاں بھی مجھے سب کچھ ہی ملے گا۔ اس پر اس کے دوست نے اس سے سمجھایا کہ تم ایسی باتیں نہ کرو۔ جو اچھا دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو ہر بری چیز سے بچاتا ہے۔ تو اس کا غریب دوست تھا لیکن اس کے اندر ایمان تھا، اس نے اس کو سمجھایا کہ نہیں ایسی بات نہیں کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم اللہ سے کفر کر رہے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے بنایا ہے۔ یعنی اس نے اس کو یاد دلایا کہ تم سوچو کہ تم کیا چیز تھے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی سے بنایا ہے اور تم ایسے کفر کر رہے ہو، اتنا غرور کر رہے ہو، ایسا مت کرو اور اللہ سے ڈرو۔ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہتے؟ اس نے اس کو سمجھایا کہ جب تم اپنے باغ میں جب داخل ہوا کرو تب کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ماشاء اللہ جو چاہے اللہ، نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی قوت سوائے اللہ کے، یعنی جو کچھ بھی ہے یہ اللہ نے ہی دیا ہے اور کسی کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یعنی جو یہ باغ ہے جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ تو جب بھی ہمیں اپنی کسی نعمت کو دیکھیں یا کچھ بھی اس کو سمجھیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو ہمیشہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ نے جو چاہا عطا فرمایا، قوت اور طاقت اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ یعنی اس دوست نے اپنے جو دوست تھا جو گمراہ ہو رہا تھا اسے سمجھایا۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرا رب تو اللہ ہی ہے۔ اس غریب دوست نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی میں ہوں وہ اپنے بل پہ ہوں، یا میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اس کے ساتھ، میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، میرا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو مجھے اس سے زیادہ دے دے، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے باغ پر کوئی آفت آ جائے اور تمہارا باغ ختم ہو جائے۔ یعنی اس کو ڈرایا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرے، وہ چاہے تو مجھے بھی دے دے عطا کرے، اور اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو اگر وہ چاہے گا تو تمہارا باغ ختم بھی ہو جائے گا، یعنی وہ چھین بھی سکتا ہے، جو نعمت دے سکتا ہے
وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ اس نے اس طرح سے اپنے دوست کو سمجھایا، اور تمہاری نہر کا پانی سوکھ جائے اور تم اسے دوبارہ نہ نکال سکو، یعنی جو یہ تمہارا باغ ہے اللہ چاہے تو اسے سکھا دے، اللہ چاہے تو یہ نہر کا پانی سوکھ جائے، یعنی تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو تم اللہ سے ڈرو اور اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اکڑنے والے کو سزا دی اور اس کا باغ ختم کر دیا۔ جب وہ نہیں مانا، جب اپنے دوست کے بھی سمجھانے پر نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اکڑنے کی سزا اسے دی اور اس کے باغ کو ختم کر دیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے بزنس ایک دم ختم ہو جاتے ہیں، بالکل، یا تو آگ لگ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، ایک دم بہت لوگوں کا ہم سنتے ہیں کہ وہ بالکل بزنس ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو نعمت سے نوازے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر چیز چھین لے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو کوئی چیز اس کو اس عذاب سے بچا نہ سکی، یعنی اس کی اتنی عزت تھی، اتنا سارے لوگ اس کو جاننے والے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی اس عذاب کو روک نہیں سکتا، تو اس کی بھی کوئی مدد نہ کر سکا اللہ کے عذاب سے۔ جو مال اس نے باغ پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ یعنی اسے احساس ہو گیا کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور میں نے اللہ کے ساتھ یہ سوچ کر شرک کیا کہ میں آخرت کا انکار کیا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اپنی جو قوت تھی اور یہ سب تھا اس کو بڑا سمجھا، میں نے سمجھا کہ یہ مجھے اپنے اس سے ملا ہے، تو اس نے اس طرح سے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، تو اس کے لیے اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ جب عذاب آیا تو اس کی مدد کوئی نہ کر سکا، نہ وہ اس عذاب کو ٹال سکا۔ یعنی جب اس کے پاس یہ عذاب آیا، تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی طاقت پھر اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے 44 تک یہ سٹوری آئی ہے، اور یہ ہمارے لیسن کے لیے ہے۔ قرآن میں جب بھی کوئی سٹوری آتی ہے تو اس میں اب زیادہ تر کوئی نام نہیں ہوتا، کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی، کوئی جگہ نہیں ہوتی، جبکہ ہم جب دنیا کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ڈیٹ دی ہوتی ہے، نام دیا ہوتا ہے، جگہ دی ہوتی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جو چاہتی ہے کہ ہم صرف لیسن پہ فوکس کریں، نہ ہمیں نام یاد رکھنے کو کہا گیا، نہ ہمیں جگہ یاد رکھنے کو کہی گئی کہ کہاں ہوا، کس کے ساتھ ہوا یہ واقعہ۔ صرف ہمارا دھیان جو ہے وہ فوکس کیا گیا کہ آپ صرف اور صرف لیسن دیکھیں کہ اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے چھین بھی سکتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب ہماری اپنی قابلیت سے ملا ہے ہمیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ مال کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے جاب کو، بس اسی میں اپنا سارا ٹائم لگا دیتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کا، نہ ان کو نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ اللہ کی عبادت کی فکر ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو مال کو خدا بنا دیتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اب ہمیں اس سے کیا لیسن سیکھنے کو ملتے ہیں؟ جو بھی اللہ نے دیا ہے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں ہماری قابلیت سے ملا ہے۔ ہر نعمت پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں کہ اللہ نے عطا کیا ہے، ہماری طاقت نہ تھی، اور کبھی غرور نہ کریں اپنی کسی بھی چیز پر، کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنی صورت پر، نہ اپنے مال پر، نہ اپنے بچوں پر، نہ ماں باپ پر، نہ اپنی زندگی پر کہ میری زندگی اتنی اچھی ہے، نہ شو آف کرنا چاہیے۔ ہر چیز سے بچنا چاہیے، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے تو ان کی مدد کریں جو غریب ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا ہی اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے غریب بندوں کی مدد کریں۔ آپ کو ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے۔ ہر ایک کو عزت دیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا،
چھوٹوں سے بات کریں تو یہ سوچیں کہ ان کے گناہ ہم سے کم ہیں، اور جب بڑوں سے بات کریں تو سوچیں کہ ان کو دنیا میں پہلے بھیج کر اللہ نے بڑا درجہ عطا کیا ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والا آپ کا سرونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اسے عزت دیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ اس کی غلطی نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی جگہ پیدا کیا اور آپ کو ایسی جگہ۔ اگر آپ اس گھر میں پیدا ہو جاتے تو ابھی آپ کام کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کتنا تقوی والا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ہر ایک کو پہلے سلام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جسے جانتے ہوں اس سے بھی سلام کرنا چاہیے، جسے نہیں جانتے ہوں اس سے بھی سلام کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کرنے سے ہمارا غرور ختم ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا غرور بھی آنے لگتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، پھر چاہے اس نے آپ کے ساتھ برا ہی کیوں نہ کیا ہو۔ جب بھی کسی کی مدد کریں تو یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ بندے تو جنرلی آپ کے ساتھ برا ہی کرتے ہیں، چاہے آپ ان کے ساتھ کتنا بھی اچھا کریں، کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے، پھر آپ سوچتے ہیں میں نے تو اتنا اچھا کیا اس کے ساتھ اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے اب میں اس کے ساتھ اچھا نہیں کروں گا، یہ سوچتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، سامنے والے کے لیے نہیں کر رہا۔ پھر سامنے والا کچھ بھی سوچے، کیسا بھی بدلہ دے۔ اور بندوں کو سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ کچھ کرے تو اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ جو بندوں کی شکر گزار ہوتے ہیں وہی اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، 29 پارے میں بہت اچھے سے اس چیز کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا کرتا ہے تو آپ اس کی شکر گزار بنیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں کہ ہاں تم نے میرے ساتھ یہ کیا، اس کا احسان مانیں، اس کو الفاظ سے کہیں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا اتنا اچھا کیا۔ اس سے کیا ہوگا، سامنے والا پھر اور زیادہ کرے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو کر کے بھول جائیں، امید نہ رکھیں کہ وہ شکریہ بھی ادا کرے، کیونکہ ہر انسان برابر نہیں ہوتے نا، ہر انسان کے اندر اتنا نہیں ہوتا، کوئی شکر ادا کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو بندوں کا کیا کریں گے؟ تو اس لیے کبھی بھی کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، پھر چاہے اس نے آپ کے ساتھ برا ہی کیوں نہ کیا ہو، کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہونا کہ لوگ، یعنی جو بھی کریں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اب یہ جو ہم نے سٹوری پڑھی ہے اس کا ریفرنس دیکھتے ہیں قرآن میں۔ یہ پارہ نمبر 15 سورہ الکہف کی آیت نمبر 32 سے 44 میں آیا ہے یہ قصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 32، وَدْرِب، اور بیان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو سنائیے، اور یہ یاد رکھیں کہ پہلے سننے والے کون لوگ تھے۔ پہلے سننے والے اہل مکہ تھے، اہل مکہ تھے، جو کہ کیونکہ یہ مکی سورہ ہے، سورہ کہف، تو وہ سننے والے تھے، تو ان کو سنایا جا رہا ہے یہ قصہ۔ تو وہ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال اور دولت دیا تھا، تو اس لیے ان کو پہلے سننے والے وہ تھے، اور پھر قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَدْرِب، ان لوگوں کو بیان کیجئے، ان لوگوں کو سنائیے، لہم، ان کے لیے، مثلاً ایک مثال اللہ تعالیٰ مثال دے دے کر، قصے سنا کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایسا مت کرو، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر ہمیں سمجھایا گیا کہ دیکھو غرور نہ، کبھی نہیں غرور کرنا، اگر غرور کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ ایک مثال رجلینی، دو آدمیوں کی، رجل آدمی کو کہتے ہیں، رجلینی، دو آدمی، جعلنا، بنائے ہم نے، لِأَحَدِہِمَا، ان دونوں میں سے ایک کے،
جنتینی دو باغ، مطلب دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخلی کھجوروں کے درخت سے، وجعلنا اور بنائے ہم نے بینہما ان دونوں کے درمیان، زرعن کھیت، کھیت بھی تھے ان دونوں کے درمیان، کھجوروں کے درخت تھے، انگوروں کے باغ تھے اور کھیت بھی تھے۔ اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیں، جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ کلتا دونوں، الجنتینی باغوں نے، آتت دیا، اکلہا پھل اپنا، ولم اور نہ تھا، تظلم کمی کی، منہ اس میں، شیئن کچھ بھی، یعنی وہ باغ جو تھے انہوں نے اپنے بہت پھل دیے۔ وفجرنا اور جاری کر دی ہم نے، خلالہما ان دونوں کے بیچ، نہرا ایک نہر بھی تھی ان دونوں کے بیچ میں، دونوں باغوں کے بیچ میں، اور جو باغ تھے وہ بہت زیادہ پھل بھی دیتے تھے۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ آیت نمبر 34، وکانا اور ہوا، لہو ان کے لیے، ثمرن پھل، فقالا تو اس نے کہا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، وہوا جبکہ وہ، یحاورہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا میں، اکثر زیادہ ہوں، منکا تم سے، اپنے دوست سے کہنے لگا میں تم سے زیادہ ہوں، مالن مال میں، وَأَعَزُّ اور زیادہ عزت والا ہوں، وَأَعَزُّ اور زیادہ عزت والا ہوں، نفراً جتھے میں بھی میں تم سے زیادہ ہوں۔ اور جب ہم اس کو سٹاپ کریں گے تو ہم پڑھیں گے نفرا۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے، ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ آیت نمبر 35، فَدَخَلَ اور وہ داخل ہوا، جنتہ اپنے باغ میں، وَہُوَ اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ، ظالم ظلم کرنے والا تھا، لنفسہ اپنے ہی نفس پہ۔ جب انسان ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے سوچتا ہے، تو وہ کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہا ہوتا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سزا اسے ہی ملنے والی ہے۔ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس حال میں داخل ہوا کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے ہی جان پہ، قولا کہنے لگا، ماں نہیں، اظنُّ میں گمان کرتا، ان کی، تبیدا برباد ہوگا، ہذہ یہ باغ، ابداً کبھی بھی، یعنی میں نہیں گمان کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی ضائع ہوگا۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، کیونکہ جب انسان غرور کرتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ جو میرے پاس نعمت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہے۔ آیت نمبر 36، وما اور نہیں، اظنُّ میں گمان کرتا کہ، الساعۃ قیامت، قائمتاً قائم ہونے والی ہے، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی آئے گی، یعنی قیامت جب آئے گی تب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو اس لیے اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قیامت آئے گی، قیامت کا کفر کیا۔
ولا ان اور البتہ اگر رددت میں لوٹایا گیا، یعنی اگر قیامت آئی بھی اور میں لوٹایا بھی گیا الی ربی اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ تو البتہ میں ضرور پاؤں گا خیرن بہتر منہا اس سے منقلبا لوٹنے کی جگہ، یہ جو بھی میری لوٹنے کی جگہ ہوگی وہاں مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں ملیں گی۔ اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا، یعنی اگر میں یہاں سے گیا بھی تو بھی مجھے اور زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ آیت نمبر 37، قولا کہا، لہو اسے، صاحبہو اس کے ساتھی نے، اس کا جو فرینڈ تھا اس نے اس کو سمجھایا، وہوا جبکہ وہ، یحاورہو وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرتا کیا انکار کیا تو نے، یعنی تم انکار کرے ہو، تم اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو، بالذی اس کا جس نے خلقکا پیدا کیا تمہیں، من تراب مٹی سے، یعنی تمہیں تو تراب سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی تم اتنی بڑی باتیں کیسے کر سکتے ہو، ثم پھر، من نطفتن پھر نطفے سے، پہلے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، جو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی مٹی سے، پھر اس کے بعد جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ نطفے سے یعنی اسپرم سے پیدا ہوتا ہے، تمہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ثم پھر سواکا درست بنایا تجھے، رجلن ایک مرد، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح سے مٹی سے نطفے سے بنایا، پھر تمہاری صورت اچھی بنائی، پھر تمہیں ایک مرد بنایا، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا، یعنی اس ذات کا کفر کر رہے ہو تم کہ قیامت نہیں آئے گی اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ لیکن ہوا وہ اللہ ربی میرا رب ہے، یعنی وہ اللہ تو میرا رب ہے، ولا اور نہیں اشرکو میں شریک ٹھہراتا بھی ربی ساتھ اپنے رب کے احدن کسی ایک کو، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ آیت نمبر 39، ولولا اور کیوں نہ، اذ جب، داخل ہوا تو، جنت کا اپنے باغ میں، اس کو سمجھایا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، کلتا کہا تو نے، مطلب ایسا کیوں نہیں کہا تم نے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جو چاہا اللہ نے، لا قوت نہیں کوئی قوت، الا مگر باللہ اللہ کی توفیق سے، نے جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا، ان اگر ترانی تو دیکھتا ہے مجھے، انا کہ میں، اقلا کمتر ہوں، من کا تجھ سے، یعنی تم ایسا لگتا ہے کہ میں تم سے بہت کم ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا نا میرے پاس تم سے زیادہ ہے ہر چیز، مالن مال میں، ولدن اور اولاد میں، مالن و ولدن اور اولاد میں، یعنی مال اور اولاد میں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تم سے کم ہوں، تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، فَعَسَىٰ تو امید ہے، ربی میرا رب، ان کی یؤتی یعنی وہ دے دے مجھے، خیرن بہتر، من جنتے کا تیرے باغ سے، یعنی اللہ چاہے تو تیرے باغ سے زیادہ اچھا مجھے دے سکتا ہے، وَيُرْسِلَ اور وہ بھیجے، علیہا اس پر، حسباناً کوئی عذاب، یعنی تمہارے باغ پر عذاب بھی آ سکتا ہے، من السمائی آسمان سے، فَتُصْبِحَ تو وہ ہو جائے، سعیداً میدان، زلقاً چٹیل، یعنی تمہارے آسمان سے کوئی تمہارے باغ پر کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چٹیل میدان بن جائے تمہارا یہ باغ، یعنی اس کو سمجھایا کہ تم غرور نہیں کرو اور ہر چیز پہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو،
بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور صاف میدان بن جائے۔ آیت نمبر 41، او یا یصبح ہو جائے ماؤہا پانی اس کا غورن گہرا، یعنی اتنا پانی نیچے چلا جائے، فلن تو ہرگز نہ تستطیع تم استطاعت رکھو گے لہو اسے طلباً تلاش کرنے کی، یعنی اللہ چاہے تو یہ پانی ہی نیچے اتنا گہرا ہو جائے کہ تمہیں پانی بھی نہ ملے، کیونکہ پانی ہی سب کچھ ہوتا ہے، پانی سے ہی باغ ہوتے ہیں، سب کچھ پانی سے ہوتا ہے۔ تو اس نے اس کو ڈرایا، اس کو سمجھایا کہ تم اس طرح سے باتیں نہیں کرو، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ آیت نمبر 42، اوہیتا تو گھیر لیا بثمرہ اس پھل اس کا، تو گھیر لیا گیا پھل اس کا، فاصبح تو اس نے صبح کی، یقلب وہ ملتا تھا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، یعنی اپنی دونوں ہتھیلیاں ملنے لگا، جب وہ صبح اٹھا تو اپنی دونوں ہتھیلیاں ملنے لگا، علی اس پر، ما جو انفقا اس نے خرچ کیا، فیہا اس میں، وہیا اور وہ باغ، خاویتن گرا پڑا تھا، یعنی پورا باغ برباد ہو چکا تھا، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، جیسے چھتیں گر جاتی ہیں نا، جو باغ ہوتا ہے تو زیادہ تر جو انگور کے جو بیلیں ہوتی ہیں ان کو چڑھایا جاتا ہے چھتوں پر، تو پوری جو چھتیں تھیں وہ نیچے گری پڑی تھیں اور پورا باغ برباد ہو چکا تھا، اور جتنا اس نے خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملنے لگا، وَيَقُولُ اور وہ کہہ رہا تھا، اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تب وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی اے کاش کہ میں، لم نہ اشرک میں شریک کرتا، بے ربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی ایک کو، اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ آیت نمبر 43، ولم اور نہ تکن تھے لہو اس کے لیے، فئتن جماعت کے لوگ، یعنی کوئی گروپ ایسا نہیں تھا، ینصرونہ جو مدد کرتا اس کی، جو مدد کرتے اس کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، وما اور نہ کانا تھا وہ، منتصراً بدلہ لینے والا، یعنی کس سے بدلہ لیتا؟ وہ اللہ سے بدلہ لیتا، تو کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا، اور وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ وہ بدلہ لیتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ کے سوا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا۔ آیت نمبر 44، ہنالک وہاں، الولایت سارا اختیار، للہ اللہ کے لیے ہے، الحق جو سچا ہے، یعنی سارے کے سارے اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جو سچا ہے۔ جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو الحق ہی پڑھیں گے، جب ہم اسٹاپ کریں گے تو الحق پڑھیں گے۔ ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، ثواباً بدلہ دینے میں بہت بہتر ہے، وہ حق کا معاملہ کرتا ہے، وخیرن اور بہتر ہے، عقباً انجام کے اعتبار سے، جب اسٹاپ کریں گے تو عقبہ پڑھیں گے، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور بدلہ لینے کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ الحق ہے۔ یہاں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے، انہیں اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، ہمیں نہیں پتہ کب کیا ہو جائے۔ اگر ہم یہ سٹوری اچھے سے سمجھ لیں گے تو ہماری قرآن مجید کی 13 آیتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔